बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे और मैं हूं आपके मेज़बान एहतशाम रहमान। आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर हम जायजा लें तो पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। बिलखुसूस अफगानिस्तान के जो हालात तेजी से तब्दील हुए हैं उसके बाद पाकिस्तान को अपनी सरहदों पर भी और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है इस वाले से मुसलसल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता रोज़ ही पाकिस्तान के अंदर पाक फौज में अहम सतह पर तब्दीलियां की गई हैं, तकर्रियां की गई हैं, तबादले किए गए हैं और पाक फौज में नए चैलेंजेस भी हैं, नई नई जिम्मेदारियां भी हैं, जैसा कि DGISI को तब्दील किया गया है और इसके साथ साथ कोर कमांडर्स साहबान भी तब्दील किए गए हैं। दूसरी जानिब पाक फौज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर से ही तनकीद का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है और कोई और नहीं, पाकिस्तान की जो नंबर 1 जिसे हम कह सकते हैं कि अपोजिशन पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसमें साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से जो बयान सामने आ रहे हैं वो काफी इस पर गौर भी किया जाना चाहिए और काफी तवज्जो के हवाले से भी हमें देखना चाहिए कि वो क्यों ये बयान दिए जा रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। पाक फौज के नए चैलेंजेस के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या रिफ्ट चल रही हैं इस पर भी बात करेंगे और इस मौके पर कि जब पाक फौज के अंदर तकर्रियां और तबादले किए गए हैं, नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, नए DGISI आए हैं, मरियम बीबी साहिबा की जानिब से पाक फौज को हदफ तनकीद क्यों बनाया गया है, इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे। पाक फौज के सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब दिफाई तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, एक तो गुज़श्ता रोज बड़ी अहम तब्दीलियां हुई हैं पाक फौज के अंदर जो कि रूटीन का हिस्सा भी है और हर साल जो है वो तकर्रियां भी होती हैं, तबादले भी होते हैं, प्रमोशंस होती हैं, लेकिन जो पाक फौज को चैलेंजेस हैं वो बैरूनी तो हैं ही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से भी जो चैलेंजेस हैं, जो बयानात आ रहे हैं, इस पर हम चाहेंगे कि आप रोशनी डालें। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों पाक फौज को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है? देखिए, अगर आपका जो इशारा है वो मरीम नवाज की कल वाली 1-2 दिन से जो वो जारहाना स्टेटमेंट करनी है और जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा खूनी किस्म की उनकी स्टेटमेंट है, तो वो अंडरस्टैंडेबल है, सरप्राइजिंग नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखें, शरीफ खानदान बुरी तरह फंसा हुआ है लंदन में, इन द सेंस के वो सारे एब्सकॉन्डर है वहां पे और हुकूमत जो है और इदारे जो है वो इनके पीछे पड़े हुए हैं, इंटरपोल, UK की गवर्नमेंट, कि किसी तरह उनको वापस लाया जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत कामयाब नहीं हुई है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के इदारे। उसकी वजह यह है कि उनको UK की जो इस्टेब्लिशमेंट है और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है, उनकी बैकिंग हासिल है। क्यों बैकिंग हासिल है? कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज वो काम कर रही है जो कि एक्चुअली इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और बरतानिया की इस्टेब्लिशमेंट, ये सब बदमाश लोग हैं, ये चाहते हैं कि इस तरह की कोई लोग हों पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान की फौज, ISI और उनके जो सरबराह है उनको बाई नेम लेकर उनको टारगेट करें और बुरा भला करें। और मरीम नवाज का फायदा उठा रही है क्योंकि वो खातून है तो शी नोज के शायद उन पर कोई हाथ नहीं डालेगा और वो भी इस किस्म की गुफ्तगू करेंगी, जो अल्फाज वो कहेंगी वो ठीक है जनाब और मीडिया दिखा देगा और कुछ अंदर जो लिबरल लॉबीज हैं, जो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है वो भी खुश हो जाएंगी, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी खुश हो जाएगी। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि जो मुश्किलात नवाज शरीफ और उनके खानदान को लंदन में है वो आसान हो जाएंगी जी। उन पे NCA का कोई एक्शन नहीं होगा, नेशनल क्राइम एजेंसी का। उनकी मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको कवर अप कर दिया जाएगा। उनका पासपोर्ट, वीजा और वो चीजें एक्सपायर हुई है वो उनमें कोई और होता तो उनको तो अभी तक निकाल के बाहर फेंक दिया जाता, डिपोर्ट कर दिया जाता या वो किसी और मुल्क में उनको भेज दिया जाता। वो वहां पे बैठे रहेंगे तो उनको खुद ब खुद ही जो एस्टेब्लिशमेंट है UK की वो उनको बताती रहेगी कि अब आप ये करें तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो लिहाजा ये जितना इसमें गुड़ शक्कर डालेंगे मरीम नवाज उतना ही शरीफ खानदान को फायदा होगा। एक ये, दूसरा ये सारा बाय डिजाइन एक और भी है वजह। शरीफ फैमिली ये चाहती है कि अगर शहबाज, और ये भी बाय डिजाइन हो रहा है, अंदर से मिले हुए सारे फैमिली, और मैं कहता हूँ किसी और, लेकिन अब एक्सपोज हो गया, वो ये चाहते हैं शरीफ फैमिली के शहबाज शरीफ जो है वो जनाब मुफाहमत की बात करें,
अच्छी बातें करें, एस्टेब्लिशमेंट को खुश रखें, गवर्नमेंट को खुश रखें, इदारों को खुश करें, उनमें कुछ नरमी पैदा आ जाए उनके लिए, कुछ सिंपैथी वेव जनरेट करें, ताकि ये जो उनके केसेस यहाँ फंसे किसी शक्ल में शायद उनको कोई रिलीफ मिल जाए और इस मुश्किल वक्त से वो निकल जाए। मरवी नवाज जारियाना अप्रोच रखती है, तो फिर एक कुदरती अमल हो सकता है कि गवर्नमेंट हो या इदारे हो, एस्टैब्लिशमेंट, वो ये कहे कि भाई देखें शहबाज शरीफ कितने अच्छे आदमी हैं, कितनी उनके कोई मुफाहमत की बात करते हैं, वो शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं, वो हमें टारगेट नहीं करते हैं, तो चलो भी उनको कोई रिलीफ दिलवाया जाए। मैं बात करता हूँ जी जी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी हिकमत अमली है, और ये क्योंकि सबने दे हैव सीन थ्रू दिस चालाकी, उनके ये प्लान, उनके डिजाइन, तो ऐसा कुछ होने नहीं लगा। कतल कलामी की बात देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब की सोच जो है और मरियम बीबी की सोच बिल्कुल अलग है, और शहबाज शरीफ साहब यू टर्न पे की पॉलिसी पर गामजन है नून लीग से, इसीलिए शेख रशीद साहब का भी बयान सामने आता है कि नून से शीन निकलेगी और इस तरह से मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्रो पाक फौज हैं और होना भी चाहिए, लेकिन मरियम बीबी साहबा जो है वो उनकी पॉलिसी बड़ी यू टर्न है, मतलब 180 डिग्री के ऊपर वो चली गई हैं, और अब नून लीग के अंदर भी रिफ्ट है। समझाने की कोशिश करूं कि ये सारा बाय डिजाइन हो रहा है। इंप्रेशन वो ये दे रहे हैं, तासर वो ये दे रहे हैं, कुछ उनके 2-3 लीडर भी, कि जनाब इनकी आपस में बड़ी वो कॉन्फ्लिक्ट होगी है खानदान के अंदर, हम मियां साहब के फैसले का इंतजार करेंगे और ये नहीं होना चाहिए, वो भी आगे यही तासर दे रहे हैं। और आम आदमी समझ रहा है ये बात तो सही है कि इनकी कोई विरासत की जंग है या कोई इक़्तिदार की जंग है, पार्टी पे कंट्रोल की जंग है, ठीक है ना जी? जी। तो लेकिन एक्चुअली ये नहीं है, मैं समझता हूँ कि अंदर से वो मिले हुए और ये कि सोची समझी एक बाय डिजाइन हिकमत अमली के तहत जो है वो ये कर रहे हैं। और लेकिन इसका आपके ख्याल में इसका फायदा उन्हें नहीं होगा, इसका नुकसान ही होगा, वो जो बयानिए के हवाले से देखे ना, ये क्योंकि वो लोग समझ गए ना, जितने अपना हुकूमत के इदारों के लोग वो समझते हैं कि भाई इनकी ये चालाकी क्या है। अब मिसाल के तौर पे मरीम नवाज जो है वो जितना मर्जी कर लें, आप देख रहे हैं फौज जो है एस्टैब्लिशमेंट कभी रिएक्ट नहीं करेगी। एक ये है कि उनको पता है कि ये खातून है, हमने रिएक्ट किया तो फिर ये वो और ज्यादा ये हीरो बन जाएंगी अवाम की नजर में, ज्यादा इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट खुश होगी, ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं कि भाई इनके पे केसेस चल रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डे टू डे हियरिंग होगी, जो मैंने केस पूरा पढ़ा है और जो जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ पहले दिन से, मुझे नहीं ख्याल है कि ये इनकी गुड लक इतनी होगी कि ये बच जाएंगे। तो ये मरीम नवाज सही, आपने दुरुस्त फरमाया कि सारा के सारा बाय डिजाइन है, अवाम को दिखाया कुछ जा रहा है लेकिन अंदरूनी खाना जो है वो कुछ और है। मकसद क्या है कि अगर शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल जाता है और कोई ऐसे हालात क्रिएट हो जाते हैं इलेक्शन में कि शहबाज शरीफ साहब पावर में आ जाते हैं, तो आप मुझे ये बताएं सब कुछ वो रोल बैक करेंगे जो अगर उस वक्त तक ये फैसला ना हुए नवाज शरीफ के, मरीम नवाज के, बल्कि जो चीजें उनकी बिकी हैं प्रॉपर्टी, जो अब वो ऑक्शन हो रही है, सजा के जो फाइन है नवाज शरीफ का एवन फील्ड के अंदर जो कन्विक्शन हुई है, वो सब रिवर्स करवा देंगे, ये सब केसेस रिवर्स करा देंगे। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि नहीं, मेरे भाई के ऊपर वो जो हुआ है वो ठीक हुआ है और मरियम पे जो हुआ ठीक हुआ, नहीं, उस वक्त वो खुल के सब कुछ रोल बैक कराएंगे। तो ये उनका प्लान है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से देख रही है, ये उनका मकसद है बस। अच्छा, तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से देख रही है इस बयानिए को, और वो पाकिस्तान के हवाले से वो क्या ओपिनियन रखते हैं और नून लीग के हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए, जहां तक अपना शरीफ फैमिली का ताल्लुक है, जाहिर बात है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इसको वेलकम तो नहीं करेगी ना, क्योंकि ये इनकी कोशिश है कि हम इनको जब टारगेट करें तो फौज का मोराल जो है उसको इफेक्ट किया जाए, इंडियन भी खुश होंगे, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी खुश होगी और फौज के अंदर कोई डिवीजन क्रिएट की जाए, इनका मकसद तो ये है। लेकिन जाहिर बात है कि ये होने तो नहीं लगा, और अब जहां तक तो लिहाजा इनको कोई सिंपैथी मेरे ख्याल में नहीं होगी। और राइट, बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हम बात करना चाहेंगे पाक फौज में जो बड़े अहम जो तबादले हुए हैं, तकरीरियां हुई हैं, DGISI को तब्दील कर दिया गया, भारत के अंदर जो है वो बड़ी इस पर बहस भी हो रही है, बड़ी डिबेट्स भी चल रही हैं नए DGISI के हवाले से और फैज हमीद साहब की जिम्मेदारियों के हवाले से और नए DGISI के हवाले से। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस है अफगानिस्तान के हवाले से, भारत से रिलेटेड है, और फिर अमेरिका का जो प्रेशर है,
کیسے اب یہ جو نئے ہمارے آفیسرز ہیں ان کی ذمہ داریاں اور چیلنجز کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی وہ تو یہ تمام وہ افسر ہیں جنہوں نے پچھلے 15 سال میں ڈفرنٹ جب وہ مختلف رینک میں تھے، کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرل، انہوں نے یہ وار آن ٹیرر، یہ جنگ لڑی ہے، بیٹل ہارڈنڈ لوگ ہیں، اور یہ اب کور کمانڈر لیول پہ پہنچے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کی وہ موٹیویشن میں کوئی کمی نہیں ہے. جو چیلنجز اگر ہم نے ماضی میں فیس کیے ہیں ابھی بھی وہ چیلنجز فیس کریں گے زیادہ عزم کے ساتھ، کیونکہ عوام کی سپورٹ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور اداروں کو بالکل ہے، اور انڈین جو ہے بالخصوص خدا کلامی کی معذرت، بالخصوص کلعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو بیانیہ اس وقت ملک کے اندر چل رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے ایک انٹرویو میں بھی فرمایا کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں. شیر رشید صاحب نے پہلے کہا کہ اچھے لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن بعد میں کہا کہ مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ کس سطح پر کیا بات چیت ہو رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے کلعدم، ان سے بات چیت ہونی چاہیے، اور نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو نئے عہدوں پر آئے ہیں، ہمارے ذمہ داران، ہمارے اہم آفیسرز، وہ اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے حل کر لیں گے یا پھر آپریشنز کی طرف ہی ہم جائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ شیخ رشید صاحب کو یہ ڈبل سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی، انہوں نے لوگوں کو کنفیوز کر دیا. جب ملک کے چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر نے ایک دفعہ کہہ دیا انٹرویو میں فارن جرنلسٹ کو کہ ہم بالکل بات چیت چل رہی ہے اور افغان طالبان فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو پھر شیخ صاحب نے کو اس قسم کا بیان دینا کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر کو نہ پتا ہو کہ کیا بات ہو رہی ہو؟ جو وہ تو پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھ کے یہ بیان دے رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا بات چیت چل رہی ہے، حالانکہ پرائم منسٹر صاحب کا انٹرویو سے پہلے آ چکا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی اسٹیٹمنٹ کو نہیں دینی چاہیے تھی. اور دوسری بات ہے کہ جب پرائم منسٹر پاکستان ایسی بات پبلک کرتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے طور پہ کوئی وہاں پہ ٹی ٹی پی کے جو اچھے لوگ ہیں جو ایمنسٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پرائم منسٹر اپنے طور پہ کر رہے ہیں، پرائیویٹ کیپیسٹی میں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ بالکل آن بورڈ ہے. اور سر آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مذاکرات کے ذریعے سے معاملہ حل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. لوگ بھی چاہتے ہیں بھائی یہ جنگ ختم ہو، یہ ہماری جنگ نہیں تھی اور خام اس میں پھنسے ہوئے کیوں خون خرابہ چلتا رہے. اس کو اب ریپ اپ کرنا چاہیے اس جنگ کو. امریکی چلے گئے، سب چلے گئے، افغان طالبان آ گئے، اب کیا جسٹیفیکیشن، کیا جواز؟ لیکن ہم تو اگر جنگ ختم کرنے کو تیار ہیں، لیکن کلعدم ٹی ٹی پی کا جو بیان سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور دوسرے میڈیا پر بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا مقصد کچھ اور ہے، ہم پاکستان میں جس طرح سے طالبان نے امارت اسلامی قائم کیا، پاکستان میں بھی ہم ایسا ہی نظام چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں وہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا 11-12 سال پہلے یہ آدھے لوگ ان میں کرمنلز تھے جو کہ صرف وہ امریکہ کے ڈرون اٹیکس کی وجہ سے پھر وہ پاک فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف ہو گئے کیونکہ وہ ڈرون یہاں سے اڑتے تھے. اب وہ تمام معاملات ختم ہو گئے نہ اور بیسز مل رہے ہیں، اور ان کو بھی معلوم ہے کہ ویسے تو ان کو وہ جنگ وہ تو ہار چکے ہیں. جب نارتھ شمالی وزیرستان سے ان کو نکالا گیا اور پورے سابق فاٹا سے وہ 2-3 جو آپریشن ہوئے اور اینڈ میں ضرب عضب ہوا تو وہ تو ان کو شکست ہو گئی. اب وہ جو مرضی کہے، پاکستان کے ریٹ اور پاکستان کا آئین اور قانون انہوں نے ایکسپٹ کرنا ہے، جو نہیں کریں گے ان کے خلاف ظاہری بات تک کارروائی ہوگی. بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب اب نئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا، ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے اور ان کی خدمات کے حوالے سے اور کیپیبلٹیز کے حوالے سے، خاص طور پہ افغانستان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے جو امریکنز کو ہم نے ڈیل کرنا ہے، انڈینز کو ہم نے ڈیل کرنا ہے، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیسا دیکھتے ہیں آپ انہیں؟ دیکھیں جی میں ان کو ذاتی طور پر نہ کبھی ملنا اس طرح جانتا ہوں، لیکن جو ان کے بارے میں نے پڑھا ان کے سروس ریکارڈ تو وہ ظاہری بات ہے ہائیلی کوالیفائڈ آفیسر ہے. انہوں نے یہ تمام وار آن ٹیرر میں مختلف بڑی اہم پوزیشنز انہوں نے سنبھالی ہیں. بلوچستان میں بھی وہ رہے ہیں، کراچی میں بھی دیکھیں ابھی وہ کراچی کے کور کمانڈر اور وہاں سے وہ آ رہے ہیں یہاں پہ. تو ظاہری بات ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کے آنے سے، میں سمجھتا ہوں کہ آنے سے شاید معاملات میں اور تیزی آ جائے. وہ علیحدہ بات ہے کہ جنرل فیض حمید نے بڑا ریکارڈ قائم کیا تھا پوری انٹرنیشنل لیول پہ. ان کے بہت امیج، ان کا اور آئی ایس آئی کا امیج جو ہے وہ بہت ہائی چلا گیا تھا، کیونکہ وہ جس طرح افغانستان کی صورتحال میں وہ انوالو رہے ہیں، افغان طالبان اور امریکہ کے پیس پروسیس میں ان کا ایک بڑا رول رہا ہے علاقے کی سیکیورٹی، ریجنل سیکیورٹی انڈیا کے حوالے سے. تو انہوں نے کام تو بڑا کیا نا جی، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ یہ جو نئے ڈی جی آئی صحیح ہیں وہ ان کی تو پوری کوشش ہوگی کہ جو سٹینڈرڈ وہ چھوڑ کے گئے ہیں اپنے جنرل فیض حمید، اس سے بھی وہ آگے جو ہے بڑھیں گے. اور جنرل فیض حمید کمانڈر پشاور کور جا رہے ہیں اور وہ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے وہ کور جو ہے وہ کمانڈ بڑی اہم ہے.
تو یہ ڈی جی آئی سے یہ جنرل فیاض حمید کا شیور لنک تو قائم رہے گا بالکل، آپس میں مشاورت وغیرہ وغیرہ جو مختلف فیکٹرز ہیں، افغانستان بارڈر سیکیورٹی، انٹرنل سیکیورٹی کے پی میں، تو یہ تو پھر آپ کو پتا بہت کوآرڈینیشن سے کام چلتا رہے گا۔ جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا تھینک یو ویری مچ سر۔ اور ناظرین یہاں وقت ایک بریک ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان میں احتساب کے نظام کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک کامیاب معاشرہ نہیں ہو سکتا جہاں پر سزا اور جزا کا نظام قائم نہ ہو۔ احتساب کا عمل بہت ضروری ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر جب ان لوگوں کے حوالے سے انکشافات ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں سے دولت لوٹی اور دوسرے ممالک بالخصوص ایسے جگہوں پر رکھی جو کہ جزیرے بھی تھے، وہاں پر کمپنیز بنائی گئی۔ وکی لیکس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاناما لیکس آئیں، پاناما لیکس میں آف شور کمپنیز کے حوالے سے ایکسپوز ہوئے بہت سارے ممالک میں، بہت سارے بیوروکریٹس، بہت سارے سیاستدان، بہت سارے فوجی جرنیل اور بہت سارے اور بھی دیگر لوگ جنہوں نے کمپنیز بنائی ہوئی تھی، جنہوں نے اپنی بلیک منی کو وائٹ کیا ہوا تھا۔ اور اب ایک نیا پینڈورا لیکس کھل کر سامنے آیا ہے جس میں پاکستان میں بھی تقریباً 700 افراد کے نام ہیں، جن میں مختلف فوجی، سابق فوجی بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں۔ لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ پہلے جب ہم نے دیکھا کہ پاناما لیکس آئے اور سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے خلاف کارروائی شروع ہوئی اور انہیں اپنے عہدے سے انہی لیکس کی وجہ سے ہاتھ دھونا پڑا، ان کے اوپر الزامات عائد ہوئے، لیکن ان کے علاوہ ہم نے کسی کے خلاف احتساب ہوتے نہیں دیکھا۔ پھر اگر نیب جو احتساب کرنے والا ادارہ ہے اس کی بات کی جائے، کوششیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ موجودہ حکومت میں شامل جو لوگ ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کی گئی ہو۔ پھر چیئرمین نیب کی توسیع کے حوالے سے بھی ایک آرڈیننس کے ذریعے سے انہیں توسیع دے دی گئی، اپوزیشن سے مشاورت بھی نہیں کی گئی۔ یہ تمام معاملات کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں احتساب کے نظام پر سوالی نشان کیوں ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ نہایت ہی ہمارے محترم ڈاکٹر راؤ منظر حیات صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، سابق بیوروکریٹ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر۔ ہم کوشش کرنے کی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈاکٹر راؤ منظر حیات سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، لیکن ہم بات کر رہے تھے مختلف لیکس کے حوالے سے دنیا بھر میں جو انکشافات سامنے آئے ہیں۔ وکی لیکس کے بعد ایک بھونچال سا آ گیا تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ وکی لیکس کے جو بانی ہیں جولین اسانج، انہیں ان انکشافات کے بعد کتنی تگودو کرنی پڑی، انہیں ان کی جان کو خطرات کا سامنا کرنا پڑا، وہ امریکہ چھوڑ کر دیگر ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پاناما پیپرز کے حوالے سے ICIJ جو دنیا بھر کے صحافیوں پر مشتمل ایک تنظیم ہے، اس نے تحقیقات کی، شب روز تحقیقات کے بعد جب ان کے پاس ڈیٹا آیا جو ای میلز کی صورت میں تھا، اور ان ای میلز میں جب مختلف ممالک کے سربراہان کے نام سامنے آئے، مختلف بیوروکریٹس کے نام سامنے آئے، تو ان کو بھی کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن پاناما لیکس کے بعد دنیا بھر میں ایک بہت ہی جیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھونچال آ گیا تھا اور مختلف ممالک کے سربراہان جو ہے اس میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، ان کے نام سامنے آئے تھے۔ پاکستان میں احتساب کا نظام، پاکستان میں نیب کی کارکردگی اور پاکستان میں چیئرمین نیب صاحب کو جو توسیع دی گئی آرڈیننس کے ذریعے سے، ڈاکٹر راؤ منظر حیات صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو ایک بار پھر بتا چلیں کہ حکومت کی جانب سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ہم اپوزیشن سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کریں گے، کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے آئین پاکستان کے اندر یہ طے ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کی مشاورت سے ہی نئے چیئرمین نیب کا تعینات کیا جاتا ہے، لیکن ایسا پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ اور ملک کے اندر ہم نے دیکھا کہ آج تک جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، آرڈیننس کے ذریعے سے معاملہ چلائے جا رہے ہیں، قومی اسمبلی کو، ایوان بالا کو، ایوان زیری کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر راؤ منظر حیات صاحب سے مزید جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر بہت شکریہ سر، پاکستان میں احتساب کے نظام پر ہم آپ کی رائے جاننا چاہیں گے، اور جو چیئرمین نیب صاحب کا عہدہ ہے انہیں توسیع مل گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، احتساب کا جو پولیٹیکل نعرہ ہے، جو سیاسی نعرہ ہے، وہ پاکستان بننے کے کچھ 6-7 سال کے بعد پریزیڈنٹ ایوب نے لگایا، اور وہ نعرہ جو ہے وہ مارشل لاء کی بنیاد بنا تھا، اور ایبڈو اور اس کے ساتھ اس طرح کے عجیب و غریب قوانین جو ہے وہ متعارف کروائے گئے تھے۔ میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ایسٹ پاکستان بھی ہمارے ساتھ۔ جی جی بالکل صحیح۔
اس میں اسی طرح ہوا کہ سلیکشن ہوئی، کچھ سیاستدانوں کو رکھ لیا گیا، جو حکومت کے خلاف بولتے تھے ان کو پابند سلاسل کیا گیا۔ پھر جب بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کے بعد مارشل لاء لگا ہے اور الیکشن ہونے والے تھے 90 ڈیز میں، جنرل ضیاء الحق کے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں الیکشن کروا سکتا ہوں، تو اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ احتساب پہلے ہونا چاہیے، سیاسی الیکشن بعد میں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں جو احتساب ہوا تھا وہ سنگل ہینڈڈ تھا، اور وہ اگر دیکھا جائے تو اس میں آج کی جو پیپلز پارٹی ہے اس کے اکابرین جو ہیں انہوں نے بے انتہا تکالیف اٹھائی، اور آج کی جو مسلم لیگ نون ہے یہ اس وقت مزے میں تھی کیونکہ یہ ضیاء الحق صاحب کے رائٹ سائڈ پہ تھے جی۔ اب اس کے بعد پرویز مشرف صاحب آئے، انہوں نے احتساب کا نعرہ لگایا۔ احتساب ان کے زمانے میں جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان میں سے ایک نئی گورنمنٹ انہوں نے بنا دی، اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب سیف الرحمان صاحب کے تھرو جو احتساب کرتے رہے، اس کی انٹیگریٹی اور اس کی کوالٹی بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور نیب بنیادی طور پہ سیف الرحمان صاحب نے جو ادارہ جس کی وہ صدارت کر رہے تھے احتساب کی، جو احتساب بیورو کے نام کا تھا، اس سے وہی نیب بنانے کی بات میں جاتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نیب کی جو آرڈیننس کی شکیں آج میں نے پڑھی ہیں، جو ریزیڈینشل آرڈیننس ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اجرا نہیں ہونا چاہیے تھا، اپوزیشن کے ساتھ ڈسکشن ہوتی، پارلیمنٹ میں باقاعدہ سیشن ہوتا، اور اس کے اندر تمام چیزیں جو ہیں ہر پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر اس پہ آمادہ ہوتا تو چینج کرتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا یہ ہے کہ اپنے زمانے کی تمام امپورٹنٹ کارروائی نیب کے دائرہ اختیار میں سے نکال دی ہے۔ اس میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ ایکنیک جو ہے اس کے تمام فیصلے جو ہیں وہ نیب کے تمام جیسے مطلب ان کے دائرہ اختیار میں سے باہر، پرائم منسٹر صاحب کے کیبنٹ کے اور ان کے ساتھ ساتھ ذیلی اداروں کے تمام فیصلے ان سے باہر۔ سجیشنز جو دی گئی ہیں یعنی رائٹنگ جو سول سرونٹس دیتے ہیں، کئی لازمی بات ہے صحیح دیتے ہیں، لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے سیاسی وزیر کو یا جو بھی مشیر ہے اس کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں، وہ بھی اس سے باہر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو میں نے آج ٹویٹ بھی کی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ احتساب سے گھبراتے ہیں۔ خان صاحب احتساب سے گھبراتے ہیں؟ جی بالکل بالکل۔ اگر وہ نہ گھبراتے، اگر وہ کہتے، اگر ان کے ذہن میں خوف نہ ہوتا تو یہ شکیں یہ آرڈیننس تو نہیں آنا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب وہ اپنے احتساب سے گھبراتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے احتساب سے گھبراتے ہیں، یا اپوزیشن کے احتساب سے گھبراتے ہیں؟ نہیں، میں اس میں دوبارہ عرض کروں گا، میں طالب علم ہوں ایک اور غیر سیاسی میں لکھنے والا ہوں، وہ اپنے احتساب سے گھبراتے ہیں۔ یعنی پی ٹی آئی تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا جو احتساب اگلے سیٹ اپ میں ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، ویسے مجھے وہ پاسبلٹی بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ پاسبلٹی بھی وہ رول آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کا کوئی احتساب نہ کرے۔ اپوزیشن کا احتساب تو وہ ببر شیر بندی کر رہے ہیں نا جی۔ اپوزیشن میں تو دیکھیے یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کوئی دودھ کی دھلی ہوئی ہے۔ اپوزیشن نے جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو انہوں نے بھی ہر طریقے سے ملک کو لوٹنے کی کوشش کی ہے، اور ان میں سے کوئی پیسوں کا جواز آج تک نہیں دے سکا، نہ شہباز شریف صاحب دے سکے ہیں، نہ خاقان عباسی صاحب دے سکے ہیں۔ لوٹا تو سب نے ہے اس پاکستان کو، جو بڑا ہی آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، اور ساری سیاسی جماعتوں نے جو ہے نا اپنا اپنا حصہ اس میں سے نکالا ہے، پاکستان کو نوچا ہے گدھوں کی طرح ان لوگوں نے۔ آپ بے شک بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن خدا کا ایک قانون ہوتا ہے احتشام صاحب کہ وہ طاقتور فریق پہ جب وہ ظلم کی انتہا کر دیتا ہے تو اس کے اوپر ایک مزید طاقتور وہ ایک فریق لے آتا ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کے ورڈز میں کوٹ کر رہا ہوں، بالکل صحیح۔ اس میں قوم کا لفظ یوز کیا گیا ہے، میں فرقے کا لفظ یوز نہیں کر رہا، میں گروہ کی بات نہیں کر رہا، ایبسولوٹلی رائٹ سر، کر رہا ہوں کہ یہ جو احتساب کا عمل اس وقت شروع ہے آرڈیننس کی فارم میں جو آیا ہے، اس سے اگلے احتساب کو نقصان پہنچے گا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں۔
اچھا، ایکسٹینشن کے حوالے سے پاکستان کے اندر کیا لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جاتا، یا جو ایک شخص سیٹ پر آ جائے پھر اسے ہی ایکسٹینشن دینا ضروری ہوتی ہے اور اس سے بہتر پاکستان کے اندر کوئی آدمی موجود ہی نہیں ہوتا؟ ایسی کیا اس کی کیا ریزن ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیوں جو لوگ سیٹ پر آ جاتے ہیں پھر وہ سیٹ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے؟ دیکھیے، میں ایک عرض کروں گا آپ سے کہ چیئرمین نیب ایک انتہائی طاقتور انسان ہے. وہ کسی بھی آدمی کی شخصی جو آزادی ہے اس کو بغیر کسی وجہ کے ختم کر سکتا ہے. یہ اختیار جو ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھی، صحیح، یہ وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں، یہ آرمی چیف کے پاس بھی نہیں. اور میں یہ عرض کروں گا کہ اتنے اختیار کو چھوڑتے ہوئے لوگ جو ہیں، لازم ہے کہ اختیار جو ہے، جس طرح ہمیں ہمارے دین نے سمجھایا ہے کہ اختیار تو انسان کو کر دیتا ہے. جی، یہ تو ذمہ داری ہوتی ہے جس کی باز پرس ہوگی. کلکم رائم و کلو مسئولا عن رعیتہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. بالکل بالکل. لیکن سر میری گزارش ایک طالب علم کے طور پہ یہ ہے کہ جب آئین میں لکھا ہوا ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہم قانون ساز اسمبلی نے پاس کیا ہے کہ چیئرمین نیب صاحب جتنے مرضی اچھے آدمی ہو، بھلے آدمی ہیں، جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ریٹائرڈ جسٹس ہیں، اہم عہدوں پہ رہے ہیں، جی جی، جب لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی، تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس جگہ پہ متنازع اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رائٹ، بالکل صحیح. اور پاکستان کے اندر اگر ہم ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو جنرل راحیل شریف صاحب، پوری قوم آج بھی انہیں یاد کرتی ہے، پوری قوم سیلوٹ بھی کرتی ہے. انہوں نے ایکسٹینشن کو ٹھکرا دیا تھا، انہوں نے ایکسٹینشن کو اہمیت نہیں دی تھی. میں آپ کو ایک دو اور آدمیوں کی بھی عرض کر دیتا ہوں. جی جی، وحید کاکڑ صاحب، جنرل وحید کاکڑ صاحب نے ایکسٹینشن، ایگزیکٹلی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. وہ بڑی باعزت طریقے سے نوکری کر کے گئے ہیں اور باعزت طریقے سے واپس گئے ہیں وہ. لیکن اب ایکسٹینشن جو ہے بنیادی طور پہ جب آپ ایک فریق بن جاتے ہیں سسٹم میں، میں اسٹیک ہولڈر کی بات نہیں کر رہا، میں فریق کی عرض کر رہا ہوں، جی جی، تو پھر آپ کے اپنے سٹیکس ہو جاتے ہیں. وہ سٹیکس آپ اپنے پورے کرنے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارا جو گورننس کا سسٹم اس وقت پاکستان میں ہے اس میں پرسنل سٹیکس ہیں. یہ پرسنل سٹیکس جو ہیں یہ قوم کے لیے اب تکلیف بن چکے ہیں، آزار بن چکے ہیں. اور آپ یقین فرمائیے کہ میں ان کم لوگوں میں سے ہوں جو نواز شریف صاحب کے دور میں پی ٹی آئی کے حق میں لکھتے رہے ہیں. میں خان صاحب کو بہت زیادہ ان کے حق میں لکھتا رہا ہوں، لیکن میں آج آپ کو انتہائی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی باعث نہیں ہے میرے ذہن میں کہ اگر آج ایک مہینے میں الیکشن ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھرڈ یا فورتھ پارٹی ہوگی. اپوزیشن میں الیکشن جیتنے کا تو کوشچن ہی نہیں ہے. صحیح. اب خان صاحب کو لازمی بات ہے یہ فرض تو ان کے پاس ہے کہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. یہ جو پینڈورا پیپرز آئے ہیں ان میں جو نام آئے ہیں، مونس رائی صاحب کا بھی نام آ گیا، علیم خان صاحب کا بھی نام آ گیا، شوکت ترین صاحب کا بھی نام آ گیا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو صاحب قانونی طریقے سے یہ کام کیے تھے، ہمارے سارے جو ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں کسی قسم کا. تو یہ نام آ جانا اور پھر اپنے آپ کو اس طرح سے کلیریفائی کر لینا، آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو از خود نوٹس دینا ہوگا، یا تحریک انصاف میں اب چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں، تحریک انصاف کے وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کمیٹی بنائیں گے، کمیٹی بنا بھی دی گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو نام آیا ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، تحقیقات ہوگی؟ اصول جو ہے وہ تو خان صاحب نے خود طے کیا ہے، اور اصول خان صاحب نے اپنی تقاریر میں، اپنی سٹیٹمنٹس میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ جس کا نام جو ہے آف شور کمپنیز میں آ جائے اس کو عہدے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے اور اسے اپنے آپ کو انکوائری کے لیے پیش کرنا چاہیے. یہ میں خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی رائے نہیں دے رہا. جی جی بالکل صحیح. ان کی سپیچز میں ہے، ماضی میں بھی وہ یہ کہتے رہے. جی، جب اپنی باری آئی ہے ان کی، جب ان کی ٹیم کی باری آئی ہے یا ان کے متعلق آف شور کمپنیز کے متعلق بات ہوئی ہے، تو وہ اس اصول کو مد نظر نہیں رکھ رہے.
وہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دیں گے. اب مجھے آپ خود فرمائیے کہ تحقیقاتی کمیٹی سٹنگ فیڈرل منسٹر کے خلاف کیا کر دے گی؟ وہ تو پریکٹیکلی اس کا ماتحت ہے. ایف آئی اے تو گورنمنٹ کا ماتحت ہے. شیخ رشید صاحب یا جو بھی اس کے ہیں لوگ وہ اس کے انچارج ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ جو اصولی موقف عمران خان صاحب لیتے رہے ہیں، یہ تمام باتیں جو آج وہ کر رہے ہیں وہ اس موقف کے بالکل برعکس ہے. یعنی 180 ڈگری کا فرق ہے اس کے اندر، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی قیمتی رائے کیا پھر یہ بھی ہے کہ جو نیب ہے وہ واقعی جیسے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ذاتی اور سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو ڈو یو تھنک کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ تو نہیں عرض کروں گا کہ جی اپوزیشن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. اپوزیشن نے اپنے زمانے میں کوئی کمی نہیں کی. دیکھیے انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر حاملہ عورتوں کے منہ کے اندر گولیاں چلائی ہیں، اور آج تک وہ لوگ جو ہیں وہ پولیس افسر جو ہیں وہ کینیڈا شفٹ ہو گیا، کوئی کہاں چلا گیا. تو یہ تو میں کبھی تصور مان نہیں سکتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ احتساب جو ہے اکراس دا بورڈ نظر کم آ رہا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ مشکلات پیدا کرے گی خان صاحب کے لیے آئندہ سیٹ اپ میں. کیونکہ آئندہ کا سیٹ اپ جو ترتیب دیا جا رہا ہے جی یا جو بتایا جا رہا ہے اس وقت باخبر حلقوں کے حوالے سے، وہ مائنس پی ٹی آئی ہے. اچھا، مائنس پی ٹی آئی سیٹ اپ مستقبل قریب میں آنے والا ہے؟ نہیں، مستقبل قریب میں نہیں. ہو سکتا ہے وہ الیکشن کے تھرو آئے. اچھا، جو اس وقت قیافے ہیں، افواہیں ہیں، ہو سکتا ہے غلط ہوں، ہو سکتا ہے صحیح ہوں. لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اپنی اپنی لیڈرشپ سے ناراض ہیں، اپنی مرکزی لیڈرشپ سے، ان کو اکٹھا کر کے کوئی ایسا سیٹ اپ ترتیب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے اگلی حکومت چلے. اب یہ غلط ہے یا صحیح ہے اس پہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا. میں نے تو اس سے بات سنی ہے اور آپ کو عرض کر رہا ہوں. اس کی ویراسٹی جو ہے یا یہ صحیح بات ہے، اس کے متعلق میں کامنٹ نہیں کر سکتا. رائٹ. ڈاکٹر راؤ منظر یاس صاحب، بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت تھا. اور فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے احتساب کا جو نظام ہے اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ احتساب سے خود گھبراتے ہیں، اپنے لوگوں کا احتساب کرنے سے گھبراتے ہیں. اگر وہ ایسا ہی کرتے رہیں گے تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے. احتشام الرحمان کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور حکمرانوں کو عدل و انصاف کے ساتھ اور ہماری عدلیہ کو احتساب ایمانداری کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.